अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो गाइज़, आज हमने रीड करनी है नावल शिद्दत जुनून की किस्त नंबर 95। वैसे मुझे तो लग रहा है कि हम काफ़ी जल्दी 95 पे पहुंच गए हैं। आप लोगों को क्या लगता है? वैसे सरप्राइज़ आने के चांसेस हैं। कल मैंने एक चैनल शेयर किया है, उस पर बहुत मज़े मज़े के इस्लामिक और नावल पोस्ट होते हैं, तो आप जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत प्यारी सी राइटर हैं वो। तो 500 तो आपने हर कर ही दिए हैं। मेरी मिन्नतों तरलों के बाद 3 सरप्राइज़ एपिसोड खाकर फाइनली आप लोग 500 सब्सक्राइबर पर पहुंच गए हैं। आगे भी पहुंच जाओ, 1000 कर दो, ताकि मैं चौथी सरप्राइज़ एपिसोड भी आप लोगों को दे सकूं। तो नावल कब ख़त्म होगा जनाब? मेरी पूरी 100% मैं अपना दूंगी कि मैं रमज़ान से पहले इस नावल को ख़त्म कर सकूं। लेकिन हो सकता है आगे चला जाए। अगर आप लोग अच्छे लाइक्स नहीं दोगे, अच्छे कमेंट्स नहीं दोगे, तो फिर मैं लंबी एपिसोड नहीं करूँगी। फिर मैं दो भी देने की कोशिश नहीं करूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि 6 तारीख से लेकर तकरीबन 10 तारीख तक मेरी छुट्टियाँ भी आ रही हैं। तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। शिद्दत जुनून किस्त नंबर 95, तहरीर अरीज शाह। मुझे बात करनी है दामियार से। 2 घंटे से बाहर बैठी हूँ। वो इसकी सेक्रेटरी को गुस्से से देखते हुए चिल्लाते हुए बोली थी, लेकिन दामियार की सेक्रेटरी इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही थी, जैसे इसे जानती ही ना हो। लिसन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तुम्हारी इतनी औकात? वो गुस्से से इसे घूर कर बोली थी। दामियार की सेक्रेटरी ने निगाहें उठाकर एक नज़र इसे देखा था। मेरी औकात छोड़िए, आप अपनी औकात को देखिए। सुना है आपके सारे प्रोजेक्ट आपसे छीन लिए गए हैं। यहाँ तक कि जिस जिस कंपनी ने आपके साथ काम करने का मुआहदा किया था, वो भी ख़त्म हो गया है आपके अनप्रोफेशनल होने की वजह से। कितने अफसोस की बात है ना, आप अपना कोई काम ठीक से नहीं कर सकी। आप अपनी गैर जिम्मेदारियों की वजह से क्या से क्या हो गई हैं। मुझे आप मेरी औकात बता रही हैं, तो मोहतरमा, मेरी औकात आपसे कहीं दर्जे बेहतर है। इसकी सेक्रेटरी बोल रही थी, जबकि वो गुस्से से इसे नज़रअंदाज करते हुए सीधी दामियार के ऑफिस में घुस गई थी। जबकि इसकी सेक्रेटरी भी इसे मना करने के बजाय अपनी कुर्सी पर बैठ गई थी। अब दामियार ने खुद ही इसकी इंसल्ट करके इसे ऑफिस से बाहर कर ही देना था। मिस्टर दामियार शाह, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम इस तरह से मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तुमने मेरे सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स खरीद लिए और वहाँ पर मॉडल्स चेंज कर दी। मेरे मुआहदे हुए थे उन लोगों के साथ। ब्यूटी क्रीम प्रोडक्ट में मुझे 2 साल के लिए हायर किया गया था, लेकिन तुमने मेरा वो मुआहदा ख़राब करवा दिया। यहाँ तक कि तुम मेरे छोटे से छोटे सारे मुआहदे ख़त्म करवा रहे हो। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे साथ? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? ऐसे मेरा सारा करियर बर्बाद कर रहे हो तुम। वो गुस्से से अंदर दाखिल होते हुए इससे बोली थी, जबकि दामियार ने एक नज़र इसे देखा और फिर कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर अपनी कुर्सी झूलते हुए इसके धुआंधार चेहरे को देख रहा था। अरे अरे, सुपर डुपर मॉडल ज़िबाइश खान को यहाँ आने का मौका कैसे मिल गया? बैठे मैम, मैं आपके लिए कुछ चाय पानी का इंतज़ाम करवाता हूँ। क्या हुआ? कहीं आपके सारे प्रोजेक्ट तो कैंसिल नहीं हो गए? इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी, लगता है चोट सीधी दिल पर लगी है। वैसे ज़रान शाह को जिस तरह तुम मेरा राज बताने गई थी, मुझे तो लगा था कि ज़रान शाह तुम्हें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे देगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो उल्टा हो गया। ना तुम्हें ज़रान शाह ने कुछ दिया और ना ही अब तुम्हें कहीं और से कुछ मिलेगा। खैर, ये तो शुरुआत है।
ابھی وقت پڑا ہے تمہیں برباد ہونے میں۔ تیار ہو جاؤ دامیار شاہ سے پنگا لینے کا انجام بھگتنے کے لیے۔ بہت بڑا انعام دوں گا تمہیں، بہت بڑا انعام دوں گا تمہیں زران شاہ کو میرا راز بتانے کا۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ زیبائش کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ جانے انجانے میں بہت بڑی غلطی کر چکی ہے۔ دامیار شاہ، دیکھو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن تم میرا سارا کریئر خراب کر رہے ہو۔ دیکھو دامیار، تم اگر چاہو تو میں زران سے جا کر یہ کہہ دوں گی کہ وہ سب میری غلط فہمی تھی اور کچھ نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دوں گی کہ اس شادی میں عیسیٰ کی مرضی شامل تھی۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ دامیار شاہ، پلیز میرے ساتھ اس طرح سے مت کرو۔ وہ منتوں پر اتر آئی تھی، جبکہ دامیار اٹھ کر کھڑا ہوتا کمرے میں موجود بزر بجا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک یونیفارم میں موجود گارڈ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ یس سر، وہ احترام سے اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ دامیار ہلکا سا مسکرایا۔ ان محترمہ کو باہر کا راستہ دکھانا ہے، اور اس انداز میں دکھانا ہے کہ یہ دوبارہ یہاں تشریف نہ لا سکیں، اس نے گارڈ سے کہتے ہوئے اپنے کوٹ کا اگلا بٹن بند کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے دور تک اسے اس کی آواز سنائی دیتی رہی۔ وہ بار بار اس سے سوری بول رہی تھی، بار بار اس سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن دامیار نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ اس گھر میں اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ شنایا کو صبح سب کچھ پتہ چلا تھا۔ عروش کے تایا اور تائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ رات کو اتنا ہنگامہ ہوا تھا اور اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی نیندیں پوری کر رہی تھی۔ اسے تو جیسے جھٹکا لگا تھا یہ سب کچھ جان کر۔ کل ان کے گھر میں آرام سے ہر طرف گھومنے پھرنے والی آج جیل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے صبح ہر طرف نگاہیں گھمائی تھی، لیکن وہ اسے کہیں پر بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے زہریش سے باتوں ہی باتوں میں اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہوگی۔ تم اسے چھوڑو۔ یہ بات اس کے لیے کافی حیران کن تھی، لیکن اس بارے میں اس نے مزید کسی سے بھی کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اور پھر شام کو جب زبر گھر آیا تو اس کے کمرے میں آتے ہی اس کی تفتیش شروع ہو گئی تھی۔ تو رات کو اگر تمہاری نیندیں ہی پوری نہ ہوں تو میرا کیا قصور ہے؟ اتنے مزے کا واقعہ ہوا تھا، وہ ڈرامے کر رہی تھی، قسم سے مزہ آ گیا، اور تم آرام سے سو رہی تھی۔ وہ سنسنی انداز میں اس کے بیڈ کے پاس بیٹھا اسے بتا رہا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ تم مجھے بھی جگا لیتے، میں نے کبھی کسی عورت کو ڈرامے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ مایوسی سے بولی تھی، جبکہ زبر اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی تو زبر نے اسے گھورا تھا۔ میری وجہ سے کیا ہوا ہے؟ تم خود رات کو گھوڑے بھیج کر سو رہی تھی۔ وہ ساری بات اس پر ڈالنے لگا۔
میں گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی تو آپ مجھے جگا لیتے نا. ویسے بھی آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ. نہ آپ کو رومانس سوجھتا اور نہ ہی آپ پہلے میری نیند خراب کرتے. سارا ڈرامہ مس کروا دیا آپ نے. سارا الزام اس پر لگاتے ہوئے وہ بولی تو زبر مسکرا دیا تھا. چلو یار، ساری غلطی میری ہی سہی. آئی پرومس آئندہ ایسا نہیں ہوگا. وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے. اس کی مدہوش کن خوشبو کو خود میں اتارتا خمار آلود لہجے میں بولا، اللہ اللہ زبر، آپ صرف چینج کرنے آئے تھے. اٹھیں، چلیں باہر. ایزا آئی ہوئی ہے، ابھی بیچاری چلی جائے گی، اس کے بعد پتہ نہیں کب آئے گی. اتنے مزے کی تصویریں دکھا رہی تھی وہ مجھے. میں نے صرف آپ کو کپڑے دینے تھے، سارا وقت آپ کے ساتھ برباد نہیں کرنا تھا. وہ اس سے جان چھڑاتے ہوئے باہر بھاگ نکلی تھی، جبکہ زبر جو اس کے لبوں کی نازکی محسوس کرنے کے لیے اسے کپڑوں کے بہانے کمرے میں لے کر آیا تھا، اس کے واپس باہر چلے جانے پر خود بھی اٹھ کر باہر آ گیا تھا. ویسے بھی اب اس کی بیوی رات سے پہلے اس کے ہاتھ نہیں آنے والی تھی. ایزا یہاں ہے. یہ سن کر عبادت بھی اس کے پاس آ گئی تھی. دونوں مل کر کب سے باتیں کرنے میں مصروف تھی. عبادت کے آنے کے بعد تو ان کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. وہ اسے سب کچھ بتا رہی تھی کہ کس طرح وہ لوگ وہاں انجوائے کر کے آئے ہیں. وہ اسے تصویریں دکھا رہی تھی، اپنا نیا فون بھی اسے دکھا چکی تھی. ہاں، لیکن اس نے رانیہ اور اس کے شوہر کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ یہ سارا معاملہ یقیناً ان سب کو دامیار کے اور خلاف کر سکتا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے گھر والے دامیار کے خلاف جائیں. پہلے ہی وہ اسے دامیار سے الگ ہونے کے مشورے دے رہے تھے، اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ دامیار کی امیج اور خراب ہو ان لوگوں کی نظر میں. اس لیے وہ سارا واقعہ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ اس کے ہنی مون کے اس چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کو وہ چاروں بیٹھی سن رہی تھی. ان سب کی نظر میں دامیار ایک بہت اچھا شوہر بن چکا تھا، لیکن وہ اپنے بھائیوں کو دامیار پر اعتبار کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ چاروں ہی دامیار کے خلاف تھے. یہاں تک کہ اب تو بابا اور چاچا بھی اس رشتے کو رکھنے کے حق میں نہیں تھے. وہ لوگ اپنی بیٹی کی بہتری چاہتے تھے، لیکن اب وہ انہیں کیسے بتاتی کہ دامیار ہی اس کی بہتری ہے، کیونکہ وہ دامیار کے ساتھ اپنی زندگی کو قبول کر چکی تھی اور وہ آگے اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی. پہلے تو صرف شہیر زبر اور بارق تھے، اب زاران بھی یہاں آ کر وہی ساری باتیں کہہ رہا تھا. اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ لوگ دامیار کے خلاف کیس کریں گے اور خلا کے ذریعے ان دونوں کو الگ کریں گے. وہ بھائی تھے، اپنی بہن کی بہتری چاہتے تھے، لیکن اب ایزا نے انہیں بتانا تھا کہ اس کی بہتری دامیار کے ساتھ ہے، اس سے الگ ہو کر نہیں. ہاں، وہ دامیار کی محبتوں کی عادی ہوتی جا رہی تھی. اس کا دیوانہ پن، اس کی بے قراریاں اسے اچھی لگنے لگی تھی. ہاں، اگر وہ ایک عورت ہونے کے ناطے
ان سب چیزوں کو پوائنٹ آف ویو کرتی تو شاید دامیار کے ساتھ کبھی آگے نہ بڑھ پاتی، لیکن اس نے ایک بیوی ہونے کے ناطے دامیار کو سیدھی راہ دکھانے کا عہد کیا تھا، اور وہ یہ عہد اپنے خدا سے کر چکی تھی، اور اب وہ اپنے اس عہد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ ہاں، لیکن شاید اس کے بھائی یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ شام کے وقت وہ عزا کو لینے آ چکا تھا۔ گھر میں تقریباً سبھی لوگ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس کی موجودگی کا سوچ کر باہر نہیں نکلا تھا۔ امی جان نے اس کے لیے اسپیشل اس کی پسند کی بریانی بنائی تھی، لیکن جب کوئی بھی اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے باہر نہ نکلا تو اس نے بڑے احترام سے منع کر دیا تھا۔ ارے نہیں آنٹی، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے لنچ کافی دیر سے کیا تھا، اس لیے۔ عزا، تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے عزا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ دامیار کے آنے کا کوئی پتہ نہیں تھا، اس لیے زران اور زبر نے اسے زبردستی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا تھا۔ ہاں، میں نے تو کھا لیا ہے، لیکن اسپیشلی آپ کے لیے بنایا ہے امی نے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا، آپ کے ہاتھ کا کھانا ضرور کھاؤں گا، فی الحال جانا ہے۔ وہ دراصل ایک آن لائن میٹنگ بھی ہے آج۔ وہ معذرت کرتے ہوئے اٹھا تھا، جبکہ اس کے اٹھنے کا مطلب بہت اچھے طریقے سے اسے سمجھ چکی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی پھر میں بھی چلتی ہوں۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی، جبکہ عبادت نے اس کے جانے کا بتا کر باقی سب کو باہر بلا لیا تھا۔ دامیار آگے نہیں بڑھا تھا۔ اگر وہی لوگ کوئی لچک نہیں دکھا رہے تھے تو اس کا بھی کوئی ارادہ نہ تھا جھکنے کا۔ بے شک وہ ان لوگوں کی بہن تھی، لیکن پھر بھی عقل تو دامیار شاہ میں بھی بہت تھی، اور وہ ہرگز ان لوگوں کے سامنے نہیں جھکنے والا تھا۔ وہ لوگ باہر نکلے تو دامیار نے اپنے قدم گھر سے باہر کی طرف اٹھا لیے تھے۔ وہ سب لوگ عزا سے ملنے لگے تھے، جبکہ دامیار گھر سے باہر کھڑا ان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر کب آؤ گی؟ باریک نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ شاید اب کبھی نہ آؤں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا، جبکہ اس کے جواب پر وہ تینوں بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بکواس کا؟ باریک نے غصے سے پوچھا تھا۔ بہت صاف اور واضح مطلب ہے باریک بھائی، جہاں میرے شوہر کی عزت نہیں، وہاں میں بھی نہیں آنا چاہتی۔ اگر میرے مائکے میں میرے شوہر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو ایسی جگہ اب میں بھی نہیں آنا چاہوں گی۔ اب میں بھی وہیں جاؤں گی جہاں میرے شوہر کی عزت ہے۔ وہ ان چاروں سے مل رہی تھی، جبکہ اتنا تو وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ دامیار کو نظر انداز کرنا ان کی بہن کو کتنا برا لگا ہے۔ عزا، تم اس انسان کے لیے اپنے بھائیوں سے اس طرح بات کرو گی؟ وہ کافی ناراضگی سے گویا ہوا تھا۔ آپ میری خاطر میرے شوہر کو عزت نہیں دے سکتے، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں اپنے شوہر کی بے عزتی بھلا کر آپ لوگوں کے ساتھ بالکل نارمل رہوں۔ معاف کیجیے گا باریک بھیا،
جہاں آپ لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے، وہاں میری بھابھی زہرش بھی کبھی نہیں جائے گی۔ میرے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ میرے شوہر کو قبول آپ لوگ میرے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ آپ لوگوں کا کس طرح کا ریلیشن شپ ہے، لیکن میری خاطر آپ لوگوں کو میرے شوہر کو قبول کرنا پڑے گا۔ وہ آپ لوگوں کی نظروں میں لاکھ برا سہی، لیکن وہ آپ لوگوں کی بہن کا شوہر ہے۔ اس بات کا خیال آپ لوگوں کو رکھنا ہوگا۔ اب میں یہاں واپس تبھی آؤں گی جب آپ لوگ میرے شوہر کو عزت دیں گے۔ خدا حافظ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی گھر سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی اس حرکت نے یقیناً ان سب کو غصہ دلا دیا تھا۔ ہاں، لیکن گھر آئے مہمان کے ساتھ ان لوگوں کا یہ سلوک اچھا بھی نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایزا گھر سے باہر نکلی تھی، جبکہ دامیار وہیں تھوڑے فاصلے پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بازو میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے اس نے اس کے بازو کو مضبوطی سے تھاما تھا اور پھر مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ دامیار نے خود اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں ان کی گاڑی ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ دیکھو باریک، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ تم لوگ پرانی چیزوں کو دماغ سے نکال ہی نہیں رہے ہو۔ جس کے ساتھ غلط ہوا ہے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے اور تم لوگ وہیں رکے ہوئے ہو۔ دیکھو بیٹا، میں یہ نہیں کہتی کہ تم لوگ دامیار کو سر پر بٹھا لو، لیکن اتنا تو سمجھو کہ وہ تمہاری بہن کا شوہر ہے۔ اگر تم لوگ اسے نظر انداز کرو گے، اسے اہمیت نہیں دو گے، تو اس کا اثر سیدھا تم لوگوں کی بہن کی زندگی پر ہوگا۔ پہلے کے معاملات جو بھی تھے، جیسے بھی تھے، لیکن اب تم لوگ ایزا کو دیکھو۔ وہ اپنی زندگی کس طریقے سے جی رہی ہے، وہ اپنے آنے والی زندگی کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے۔ وہ دامیار کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور وہ اپنا فیصلہ اب نہیں بدلے گی۔ اسے اپنی زندگی دامیار کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم لوگ بھی اب نارمل ہو جاؤ۔ دامیار کو زیادہ نہ سہی، لیکن تھوڑی بہت تو اہمیت دو۔ اس کے لیے نہ سہی اپنی بہن کی خاطر تھوڑی سی لچک لاؤ اپنے رویوں میں، اپنے لہجے میں۔ دیکھو بیٹا، تمہارے چاچا اور بابا بھی تو کمرے سے باہر نکل آئے تھے نا۔ اس کے لیے بے شک انہوں نے دامیار سے زیادہ بات نہیں کی، لیکن اسے احساس تو دلایا نا کہ وہ ان کی بیٹی کا شوہر ہے۔ اکلوتی بہن ہے تم لوگوں کی، اس کی خاطر اس کے شوہر کو اس گھر میں عزت دینا تم سب لوگوں کا فرض ہے۔ امی ان چاروں کی کلاس لے رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے بیٹھے انہیں سن رہے تھے۔ امی، آپ کو اندازہ بھی ہے ایسا کیا کہہ رہی تھی؟ اس انسان کی خاطر وہ ہمیں چھوڑنے کی بات کر رہی تھی، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اسے عزت دیں۔ وہ ہم سے ہماری بہن کو الگ کر رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا زران، تم لوگ کر رہے ہو۔ اپنی غلطیوں پر پردے ڈالنا بند کرو۔ بہنوئی سے کس طرح سے بات کی جاتی ہے، اتنا سلیقہ نہیں ہے تم لوگوں کو۔ وہ لاکھ غلط سہی، لیکن اس معاملے میں تم غلط ہو۔ اگر تم لوگوں کی بہن کو
دامیار کے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ آخر کیوں اسے سکون سے نہیں جینے دے رہے ہو؟ امی، ہم اس کے بھائی ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ ہم اسے ٹھیک مشورہ دے رہے ہیں دامیار سے علیحدگی کا۔ اس انسان کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے ہمیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ ہم اسے عزت دیں۔ زبر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لب و لہجے میں کافی سختی تھی، لیکن وہ یہ بھی نہیں بھولا تھا کہ وہ اس کے سامنے اس کی اپنی ہی ماں بیٹھی ہوئی ہے، جس کے سامنے نہ تو وہ آواز بلند کر سکتا ہے اور نہ ہی بدتمیزی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر مسئلہ تم لوگ نہیں ہو، ایزا ہے، تم لوگوں کی بہن ہے۔ اپنی بہن کی خاطر تم لوگ اس کے شوہر کو عزت نہیں دے سکتے، اور تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ بھی تمہارا تعلق مضبوط رہے۔ لیکن ذرا اس بات کو بھی سوچو کہ اگر تم لوگوں کو اگر کل کو دامیار اس بات پر کوئی ایشو اٹھائے تو کیا کر لو گے تم لوگ؟ اگر آج گھر جا کر دامیار اس بات پر اعتراض اٹھائے جو بدتمیزی تم لوگوں نے اس کے ساتھ کی ہے، تم لوگوں کی بہن کتنی شرمندہ ہوگی اس انسان کے سامنے، اندازہ لگا سکتے ہو تم لوگ؟ نہیں لگا سکتے، کیونکہ تم لوگوں کو صرف اپنی انا پیاری ہے۔ تم لوگوں کی ناک نیچی نہ ہو جائے کہیں اس سے ٹھیک سے بات کر لینے سے۔ امی سمجھا کر تھک ہار کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ چاروں ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرنا چاہتے تھے دامیار کے حوالے سے۔ بھائی، اب یہ معاملہ حد سے بڑھ رہا ہے۔ میں اس انسان کو ایزا کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، صبر غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ باقی تینوں بھی وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ عروش، وہاں کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ جہاں تمہارا شوہر رہتا ہے۔ آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی۔ یہ کیا پکڑ رکھا ہے تم نے؟ اگر کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو کمرے کی 4 دیواریوں کے اندر حل کرو، اس طرح سے ایک دوسرے سے الگ رہ کر نہیں۔ وہ سیڑھیاں طے کرتا اوپر آیا تھا جب امی کی آواز اسے اپنے کانوں میں پڑتی محسوس ہوئی۔ وہ امی، دراصل بابا اکیلے ہوتے ہیں نا کمرے میں، تو میں ان کے ساتھ لڑکی، تم شادی شدہ ہو، تقریباً 10 ہو، اس بات کا احساس نہیں ہے تمہیں؟ تقریباً 10 دن سے تمہارے بابا اس گھر میں رہ رہے ہیں، اور اس دوران تم مسلسل اسی کمرے میں ہو۔ نہ تو تمہیں اپنے شوہر کی ذمہ داری کا احساس ہے، اور نہ ہی تم غور و فکر کر رہی ہو۔ ایک شادی شدہ لڑکی کی اس طرح کی غیر ذمہ داریاں مجھے ہرگز پسند نہیں ہیں۔ ماں ہوں، ماں رہنے دو، ساس بننے پر مجبور مت کرو۔ امی کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ امی، I'm really sorry۔ وہ دراصل میرے اور شہیر کے درمیان تھوڑا سا جھگڑا چل رہا ہے، تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی تھی۔ میں ان عورتوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو بیٹے اور بہو کی لڑائی کے بیچ بہو کی غلطیاں نکالے اور بیٹے کو اونچا ثابت کرے۔
سیدھی اور صاف سی بات ہے، اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوا بھی ہے تو بھی اسے کمرے کے 4 دیواریوں کے اندر حل کرو، اس طرح پورے گھر کی نظروں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں ہر کوئی جانتا ہے کہ تم دونوں میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ سب کی نظر میں تم لوگ اور اس سب کی نظر میں ہو تم لوگ، اور اس طرح الگ کمرے میں رہنا مجھے پسند نہیں ہے۔ امی سختی سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس نے سیڑھیوں پر کھڑے ایک نظر شعیر کو دیکھا تھا، جس کی اگنورنس اس وقت بھی قائم و دائم تھی۔ امی، شعیر نے مجھے کمرے سے نکل جانے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے خود مجھے کمرے سے نکالا تھا۔ وہ ساری بات ہی شعیر پر الٹا گئی تھی، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ ایسے کیسے وہ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈال کر اس کی اپنی ہی ماں کو اس کے خلاف کر رہی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ اس کا کمرہ ہے تو تمہارا بھی ہے۔ وہ کون ہوتا ہے تمہیں کمرے سے نکالنے والا؟ یہ سارا ڈرامہ بند کرو، لڑائی جھگڑے ختم کرو، کمرے کی حدود تک رکھو اور اپنے کمرے میں سو۔ آج کے بعد ان کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ وہ خاموشی سے ہاں میں سر ہلاتی شعیر کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ آج کے بعد کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے شعیر، تمہاری بیوی تمہارے کمرے کے اندر رہے گی۔ خبردار جو تم نے اس سے دوبارہ کمرے سے نکل جانے کے لیے کہا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ امی نے جاتے جاتے اسے بھی کھرکا تھا۔ معاف کر دیجیے امی، آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے یقین دلانے والے انداز میں کہتا فوراً ہی اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، جبکہ امی نے اتنے سخت انداز میں پہلی دفعہ بات کرنے پر خود کو داد دی تھی، آج وہ سچ مچ میں ساس بن گئی تھی۔ انہیں اس بات کا احساس آج ہی ہوا تھا۔ دامیار مجھے گجرے لے کر دیں۔ وہ گاڑی ٹریفک سگنل کی وجہ سے راستے میں ہی روک چکا تھا جب ایذا نے قریب سے گزرتے ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھوں میں گجرے دیکھ لیے۔ بہت ساروں کا کیا کرو گی؟ اس نے بچے کو اپنے قریب بلایا تھا۔ میں پہنوں گی نا، میں بہت سارے گجرے پہنوں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن باجی، میرے پاس تو صرف ایک ہی گجرا ہے، باقی سب وہ پار ٹھیلے میں ہیں۔ وہ کیا ہے نا کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، پھول خراب نہ ہو جائیں، اسی لیے تھوڑے تھوڑے لے آ کر لا رہا ہوں۔ سگنل پر بچے نے پھولوں کی جانب بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو چلیں نا، وہاں سے جا کر لے لیتے ہیں، اور وہاں سے ویسے بھی اس سے زیادہ خوبصورت مل جائیں گے، وہ فوراً بولی تھی، جبکہ دامیار نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا، اور سگنل کھلتے ہی وہ اپنی گاڑی پیچھے کی طرف موڑتا اس چھوٹی سی دکان کے باہر لے آیا تھا جہاں ایذا کو جانا تھا۔ چلو آ جاؤ، جو چاہیے اپنی پسند کا لے لو۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے اسے بھی آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس چھوٹی سی دکان میں آئی تھی جو پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بہت سارے پھول لے چکی تھی۔ دکان بازار سے تھوڑی سائڈ پر تھی، شاید اسی لیے وہ بچہ سڑک تک جا کر پھول بیچ رہا تھا۔ دامیار، مجھے یہ والے بھی چاہیے، وہ پنک کلر کے پھول دیکھتے ہوئے بولی تو دامیار نے وہ گلدستہ اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا۔ دامیار، وہ والے بھی لوں گی تو آپ کا بہت خرچہ ہو جائے گا نا،
وہ ایک اور خوبصورت سے بکے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی نگاہیں تو مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ میری جان، تم پوری دکان لے لو، سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، سارے پیک کروا لیتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتا بالکل سیریس انداز میں بولا تھا۔ دامیار، میری ایک ویڈیو بنائے نا یہاں پر پھولوں کے ساتھ۔ تم نا یہاں پر ڈیسک پر کھڑے ہو کر نا یہ پھول میرے اوپر پھینکنا، میں گول گول گھوموں گی۔ دامیار، آپ میری ویڈیو بنائیں، مجھے پرنسس والی فیلنگ لینی ہے۔ وہ اچانک سے بچکانہ انداز میں بولی تو وہ حیران رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے لڑ رہی تھی اور اب اس سے بچوں جیسی فرمائشیں کر رہی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے تھے، جبکہ وہ بچہ اس کے اشارے پر فوراً ڈیسک پر کھڑا ہو گیا تھا۔ دیکھو چھوٹو، دور دور تک پھینکنا، ویڈیو اچھی بننی چاہیے میری۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے ایک نظر لوگوں کی طرف دیکھا تھا۔ کہنے کے لیے تو اس طرف کوئی بھی متوجہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر کوئی دیکھ لیتا تو یہ شرمندگی والی بات ہو جانی تھی۔ دامیار، یہاں پر تو لوگ دیکھیں گے، وہ پریشانی سے بولی۔ وائٹ کلر کی خوبصورت فراق میں وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا ہی معلوم ہوتی تھی۔ میری جان، تم نے جیسے اپنی زندگی گزارنی ہے ویسی گزارو، جو تمہیں دیکھے گا اسے میں دیکھ لوں گا۔ چلو اب ویڈیو بناتے ہیں۔ وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے بولا تو وہ خوش ہوتے ہوئے فوراً ہی اس بچے کو اشارہ کر چکی تھی، جو آہستہ آہستہ اس پر پھولوں کی برسات کرنے لگا اور خود دامیار اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے سے گھوم رہی تھی تاکہ زیادہ لوگوں کی نظر میں نہ آئے، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں ایک بہترین قسم کی ویڈیو تیار ہو چکا تھا اور اب اسے دکھانے کے لیے وہ اس کے پاس آ رہا تھا۔ ویڈیو سچ میں بہت خوبصورت تھی اور رضا کو بہت پسند آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر دامیار کی طرف دیکھا تھا، جو اس کی چھوٹی سی چھوٹی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی شخصیت کے وہ رنگ اسے دکھا رہا تھا جن سے وہ واقف نہیں تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں اس ویڈیو میں؟ اس نے دامیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کی نگاہیں مسلسل اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ صرف اور صرف میری لگ رہی ہو، یہاں بھی اور یہاں بھی۔ وہ ویڈیو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آہستہ سے نگاہیں واپس اس کی طرف پھیر گیا تھا۔ چلو، بارش تیز ہو رہی ہے، ہمیں چلنا چاہیے ورنہ بھیگ جائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے، اس کی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ کیا یہ بات گھر چل کر نہیں ہو سکتی؟ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے بولا تھا۔ جب عیسیٰ نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ اب بھی نہیں کہا تو شاید کبھی نہیں کہہ سکوں گی دامیار، وہ دراصل دامیار مجھے آپ سے آج آپ نے مجھے آئی لو یو نہیں کہا۔ وہ اپنی بات بدل گئی تو دامیار مسکرایا تھا۔ کہا تھا، واپس آتے ہوئے گاڑی میں۔ مجھ پر کون سا یہ لفظ کہتے ہوئے کوئی پابندی ہے؟ آئی لو یو سو مچ۔ وہ اس کے چہرے کو آہستہ سے اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے بولا، اینڈ آئی لو یو ٹو۔ وہ اچانک سے بولی تھی جب اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے نے کافی لوگوں کو متوجہ کیا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی، لیکن جب نگاہیں دامیار کی طرف اٹھی تو جیسے وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ دامیار کی سفید شرٹ پوری طرح سے خون میں لت پت تھی۔ دامیار! سینے کے بیچوں بیچ لگی گولی اسے چیخنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس سے قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ دامیار! اسے اپنے کانوں میں اپنے ہی دل کی دھک دھک سنائی دے رہی تھی۔ اس کی نگاہیں سینے پر جمی ہوئی تھی، جہاں سے خون کسی فوارے کی طرح بہہ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں افراتفری مچ چکی تھی، جبکہ دامیار کا
دامیار اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، اور دامیار کو فائنلی ایزا نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، لیکن اگر تو دامیار زندہ نہ بچ سکا تو پھر تو اس کی محبت یہیں پر دھری کی دھری رہ جائے گی، لیکن اگر دامیار زندہ بچ گیا تو ذرا سوچو ایزا کے ساتھ کیا ہوگا۔ خیر، اب آگے ناول رومانٹک ہونے کے بھی چانسز ہیں اگر دامیار بچ گیا تو۔ کل کے ایپیسوڈ میں 1500 لائک پورے کر دو، میں دامیار کو بچا لوں گی، ورنہ اس کا آپریشن میں اچھی ڈاکٹر ہرگز نہیں ہوں، میں صرف اچھی رائٹر ہوں۔ تو آپ لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہو، کہ میں ایک اچھی ڈاکٹر بن کر دامیار کا آپریشن کر کے اسے ٹھیک کر دوں یا پھر اس کو مرنے دو۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ملوں گی کل آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔